लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अंदर जाने लगी। महमल, गुफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो उससे उस दिन से मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। वट? गुफरान चचा गजबनाक से उसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोल रही थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे? चटाख की आवाज के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ लगा था। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी और चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ, उन्होंने उसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ, कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़ के चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर उन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आगा जान बड़े सोफे पर आराम से टांग पे टांग रखे उसे पिटते देखते रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी। ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पर बेहाल सी गिरी, चीख चीख कर रो रही थी, मगर उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाए के पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निढाल सी महमल में जवाब देने की सकत ना रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर चले गए। अम्मी, अम्मी, वो सोफे पर गिरी मुंह पर बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत उधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरों को हो ली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम सबके बच्चे मर जाएं, छत गिरे तुम लोगों पर, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट के बद्दुआएं दिए जा रही थी। कितनी ही देर बाद लाउंज का दरवाजा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पर डाले, टाई की नोट ढीली करते वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकित रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर जगह से हटा दिया गया था। उस पे अजीब तरह से गिरी महमल, बिखरे बाल, चेहरे पर नील, बाजुओं पर सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैयर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके उसे देखता रहा। किसने किसने किया ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पर जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर एकदम बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम सी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा हुआ था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी लाउंज तक लाई। साथ ही फोन स्टैंड रखा था। उसने कॉर्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापिस आई। मुसरत आज घर पे न थी। सुबह जब वो मस्जिद के लिए निकली थी तब मुसरत घर पर ही थी, मगर शायद उसके जाते ही उनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजिया फुफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर बैठी थी। लाइट ऑन रखी थी। सामने दीवार पर आईना लगा था। उसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेइख्तियार बाल कानों के पीछे अड़से। वो कार्ड अभी तक जीन्स की जेब में था। उसने मुड़ा तुड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, उसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका। मैं महमल। उसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कते गए। महमल, बोलो। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह। वो चुप हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता। वो रोने लगी थी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्द उसकी जमानत हो जाए।
وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے. پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ. کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا. عجیب سرفرا شخص ہے. تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف گواہی دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے. کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سچ بتا دینا. اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو. آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے. چند لمحے خاموشی چھائی رہی. پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا. وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی. مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی. بہت دیر بعد آہستہ سے بولی تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی. انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی. پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا. وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی. اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا. اس روز بہت سوچ کے بعد وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی. کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی. درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی. آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی. سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی. برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا. محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا. اسے بے اختیار ہی بس اسٹاپ کا وہ بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی. نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لشپس چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسے وہ ان کو چھوڑ کے گئی تھی. باب، دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا. آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی. اس نے ذرا سا جھانکا. وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی. سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی. ارے محمل، السلام علیکم. اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی. تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں. فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لائی. اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں. اس نے بیٹھتے ہوئے میز کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا. بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے. یک دم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کر لیا. فرشتے اپنی کرسی کی پشت پر کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی. ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی. وہ ذرا سی چونکی. ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا. ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی. وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی. انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے. بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن. جانے دو. وہ نرمی سے مسکرائی. کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے. جو بھی ہے اس نے شانے اچکائے. وہ یقیناً اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی. اچھا یہ بتاؤ. وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی. آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے. تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے. نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے، ترجمے والا گھر میں پڑھ لوں گی. بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس. کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی. میتھس کی بک تھی تو تمہارے پاس، پھر دو جگہ کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی. گھر میں خود سے کہاں پڑھا جاتا. اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی. قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے. میتھس ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن آ جاتا ہے سمجھ؟ ہاں، کیوں نہیں. فرشتے نے گہرا سانس لیا اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی. یہ انجیل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے. کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو. اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا. محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکا لی. اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی. وہ بے اختیار رکی. اناجیل؟ اس نے پوچھا. انجیل کی جمع.
مراد ہے قرآن مجید، یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بےہودہ گو، نام احمد ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے پڑھنے لگی۔ ملک شام ہوگا، بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے، اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دے کر مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کے رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پر رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ لا حتن کن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہنک۔ یعنی ہنک کے 3 معنی ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کے کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ تم میری بات سے بور ہو رہی ہو، چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان وریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خدا ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتبار نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم، فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پروسپیکٹس کی صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی، اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی،
پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے؟ ہم قرآن پاک کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن سکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ مگر 10 منٹ کے بعد وہ فارم کو فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو سٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی، جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کروا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی، تبھی کسی کے دوڑتے قدم اس کے قریب آ کے سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر رف سی ٹی شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پر نمی، پھولی سانس جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے اسے جھٹکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ سٹریپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض چھپا ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکتی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کو مڑ کے اس کی طرف دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جوگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس رکھے پڑ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آئے تھے۔ پتلی کمان سی بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس طریقے سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ؟ وہ بے تکلفی سے بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں پھیرتے بھویں سکیڑتے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا جو بند تھا۔ تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیت سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔
سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی، وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے چونک کر اس نے اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل سے ایک لٹ نکل کر گال چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیسوی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے اسے سر پر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال تک جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ایک ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع اور اس پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی، ان سے بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پر دو زانوں مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ ان کے سامنے اب ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی اور میز تھا۔ ان کے پیچھے دیوار پر کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھی۔ کتاب الطہارہ، کتاب الزکاة، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پر بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں، ہر 2 کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا ہوا تھا۔ یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جاتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پر پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے۔ جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب ہی رہی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے اسے صحیح لگی تھی کہ قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہیں تو اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں وہ باتیں ہرگز نہیں تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی،
اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی۔ اور یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں غلط تلفظ سے مجہول پڑھتی ہیں۔ مثلاً سین، فا اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہی ہیں، قرآن میں تحریف کر رہی ہیں، معنی بدل رہی ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور زیر زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج ہوتا ہے، اسے شروع میں تو عیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا ہے۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دے؟ فرشتے نے بہت پہلے اسے بتایا تھا، تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی رہ گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پر رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعہ کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی، بس یکٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذات سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، جو دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف گواہی دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیل سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، حب سے بیجا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد کیا گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد
اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش۔ کبھی وہ بھی تائی پر یوں ہی حکومت کرے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا، تمہارے صاحب ہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گئے ہیں، کب آئیں گے معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا، ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی وہ جہاز پہ گئے ہیں۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ باہر میں جائے تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو، نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ ہمایوں نے اس کے لیے یوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے مجھے حب سے بیجا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اس پر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا اور مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی نہ ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کا کیپ اتارا اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی بات پر جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سنسی بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اسے اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کے سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، بات، او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاشنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پر ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گے فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟
बस कुरान छोड़ रही हूँ। उसे छोड़कर कहाँ जाओगी महमल? वो कुछ कागजात निकालकर सीधी हुई और उसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में तुम्हें ये इबनॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बात करती है फरिश्ते? वो दबी दबी सी चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ नहीं सकती। मैं समझती हूँ। जब कुरान मुखातिब करने लगता है तो सभी इस कर्ब से गुजरते हैं। नहीं, उसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ है। आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि तुम पहली हो? उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं, फिर तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो ना सहार सकते, दब जाते। वो मेरी सोचें पढ़ रही है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है, बात है, अल्लाह की बात है, और अल्लाह ही तो सोचे पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह ताला से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि पास्ट में होकर हमसे 1400 साल के बाद फ्यूचर से कांटेक्ट कर ले? इट्स लाइक अ मिरेकल। ये तो मौजज़े की तरह है।